मसीह के अजीम जलाली और बरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम उसके कदमों में बैठकर सीख सकें। और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो पिछले प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है जो खुदा के नामों के मुतालिक था। और आज हम खुदावंद के मजीद जो नाम हैं उनके हवाले से स्टडी करेंगे। और सबसे पहला जो नाम है वो कुज़ात की किताब उसके 6 बाब की 23वीं और 24वीं आयत है। लिखा है, खुदावंद ने उससे कहा, तेरी सलामती हो, खौफ ना कर, तू मरेगा नहीं। तब जिदाउन ने वहां खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा सलूम रखा। आज हम खुदावंद का जो नाम यहोवा शालोम है उसके हवाले से सीखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारी सलामती। याद रखिए, शालूम जो है वो यहूदियों की जिंदगियों में एक जामे लफ्ज है जिसका मतलब है इत्मीनान, सरफराजी, फतह, खुशहाली, सलामती, तरक्की, हम आहंगी, बहाली जैसी हजारों बरकत इससे मुराद है। इससे मुराद सुलह, अमन, तहफ़्फ़ुज़, आसूदगी, सालम, तंदुरुस्ती, निजात का एतमाद जिसमें किसी सिमत से खौफ न हो। मुबारक हाली, यहोवा शालोम की सारी बरकतें यीशु मसीह में हमारे लिए हैं। हालेलुया। इसके बाद हम एक और नाम पर गौर करना चाहेंगे, वो है यहोवा निसी। खरूज 17वें बाब की 15वीं आयत। और यहोवा निसी का मतलब है यहोवा मेरा झंडा है। और मूसा ने एक कुर्बान गाह बनाई और उसका नाम यहोवा निसी रखा। झंडा जो है, याद रखिए, फतह का निशान है और ये कौमी पहचान है। अमालिकियों के मुकाबले में जब यशवा जंग कर रहा है और मूसा पीछे हाथ उठाकर दुआ कर रहा है तो खुदा बनी इस्राइल को अमालिकियों पर फतह गलबा बख्शता है। यहोवा निसी, यहोवा मेरा झंडा है, द लॉर्ड इज माय बैनर। आज हमें कौन से अमालिक, कौन से दुश्मनों का सामना है? शायद मुझे अपने खानदान में, अपने कारोबार में, अपनी शख्सी जिंदगी में, अपनी खिदमत में, अपनी कलीसिया में किसी भी अमालिक का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन याद रखिए कि हमारी जो जंग है, जो एक ईमानदार की जंग है, ये उसकी अपनी जंग नहीं है बल्कि खुदावन की जंग है। और खुदावन जंग में जोरावर है और वो साहिबे जंग है जो हमारी तरफ से सारी जंगें लड़ता है। आज भी जो दुनिया है वो अमालिकियों से भरी हुई है, लेकिन इस सारे दौर में, इस दुनिया में याद रखिए कि खुदा हमारा झंडा है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। और उसकी सलीब का झंडा अगर हमारे हाथों में है और सलीब के झंडे के साए के नीचे अगर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं तो फिर हम फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। हालेलुया। तीसरा जो नाम है आज वो खरूज 15वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत है। यहोवा राफा, खुदावंद मेरा शाफी है। और लिखा है, उसने खुदावंद से फरियाद की, खुदावंद ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। और आखिरी जो आयत है उसके आखिरी हिस्से में लिखा है, और खुदावंद ने कहा, क्योंकि खुदावंद, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। आज दुनिया जो है वो मारा के मुकाम की हैसियत रखती है और यहां पर कड़वाहट है, बुड़बुड़ाहट है। और इस दुनिया का जो एक वसी बियाबान है, यहां पर हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो कड़वाहट से भरा हुआ है, शिकायत से भरा हुआ है, शिकवों से भरा हुआ है, तलखियों से भरा हुआ है। और शायद हमारी जिंदगी भी बिटर हो गई है मारा के पानी की मानिंद। लेकिन याद रखिए
کہ ان تمام حالات میں، حالات جیسے بھی ہیں، شاید ہماری روح، ہمارا جو جسم ہے، ہماری جو جان ہے، اس ساری کڑواہٹ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن خداوند یہوہ رافع جو میرا اور آپ کا شافی ہے، ہماری ساری حالت کو، ہماری کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدلنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ ہیلیلویا! وہ ہمیں اصلی حالت میں لا سکتا ہے۔ اور رافع اور یہ جو لفظ روفی ہے، اس کا مطلب ہے اصلی حالت میں لانا، بحال کرنا، شفا دینا، بدنی، باطنی، اخلاقی علاج کرنا، رفع کرنا، مرمت کرنا۔ یہوہ رافی، میرا تیرا شافی، تجھے مجھے سنبھالنے اور شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہیلیلویا! اور پھر جو چوتھا نام ہے جس پر آج ہم غور کریں گے، وہ یہوہ شامہ ہے۔ حزقیل 48ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، یہوہ شامہ کا مطلب ہے خداوند وہاں ہے، خدا موجود ہے۔ اور لکھا ہے، اور اس شہر کا نام اسی دن سے یہ ہوگا کہ خداوند وہاں ہے۔ خدا وہاں ہے جہاں آپ ہیں، اور جہاں آپ ہیں وہاں خدا ہے۔ لیکن کیا آپ بھی وہاں موجود ہیں جہاں پر میرا اور آپ کا خدا ہے؟ یاد رکھیے، اس دنیا میں آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ یہوہ شامہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل 28ویں باب کی آخری آیت میں کہ دیکھو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس کا نام ایمانویل رکھا گیا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، گاڈ ود اس۔ اور جہاں ہم ہیں، ہمارا خدا بھی وہاں ہمارے ساتھ ہے۔ پھر پانچواں نام ہے جس پر ہم غور کرنا چاہیں گے، وہ ہے ایل اولام۔ یہ پیدائش 21ویں باب کی 33ویں آیت ہے، اور لکھا ہے، تب ابراہیم نے بیر سبا میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا، اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی۔ یاد رکھیے، کائنات میں کوئی بھی چیز ابدی نہیں ہے، ایور لاسٹنگ نہیں ہے۔ جو بنائی گئی ہے کائنات میں، نہ وہ ہمیشہ سے ہے، نہ وہ ہمیشہ تک رہے گی۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے اس پوری کائنات میں جو ابدی ہے، اور جو ابدیت جس کے اندر ہے، اور جس نے ابدیت کو پیدا کیا ہے، اور جو زندگیاں بھی اس سے رشتہ جوڑ لیتی ہیں، اس سے تعلق بنا لیتی ہیں، اس سے ناتا استوار کر لیتی ہیں، وہ بھی ابدی ہو جاتی ہیں۔ ہیلیلویا! پھر ایک اور نام ہے جس پر ہم غور کریں گے، وہ ہے ایل جبور۔ اور یہ یسایہ 9 باب کی 6 آیت میں ہمیں یہ نام ملتا ہے۔ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ایل جبور جس کا مطلب ہے ہیرو، گاڈ، خدائے قادر، اور اس میں اس کا مطلب ہے زبردست، جابر، سب سے طاقتور، غالب آ جانے والا، مائٹی گاڈ۔ سو جس ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، وہ خدائے قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قدرت سے بھرا ہوا ہے، اور وہ اپنی قدرت سے تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور وہ اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ یریحو کی دیواروں کو گرا دیتا ہے، وہ بحر کلزم کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اور وہ 40 سال اپنی قوم کو اپنی قدرت سے کھانا کھلاتا ہے، اور وہ آج بھی مجھے اور تجھے سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ خدائے قادر ہے، وہ ہمارا ہیرو گاڈ ہے، اور ہمیں اس کی پرستش، اس کی ستائش، اس کی جے جے کار کرنی ہے، اور اس کے نام کو اپنی زندگیوں سے سر بلند کرنا ہے۔ پھر 7واں جو نام ہے وہ یہوہ یری، بڑا مشہور نام، اور یہ
تقریباً ہماری ہر دعا میں استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم کسی چیز کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی چیز درکار ہوتی ہے، تو ہم دعا میں اسپیشل خدا کا یہ جو نام ہے یہوہ یری بہت استعمال کرتے ہیں، اور اس نام پر بہت سے گیت بھی بنائے گئے ہیں۔ یہوہ یری کا مطلب ہے خدا مہیا کرے گا، اور پیدائش 22ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ کوہ موریا پر ابراہیم جو ہے وہ اسحاق کو لے کر جاتا ہے، اور وہ اسحاق کو باندھتا ہے، اور پھر اسے لکڑیوں پر رکھتا ہے، اور پھر اسے چھری سے ذبح کرنے لگتا ہے۔ این اسی وقت خدا ایک مینڈھا، ایک برا مہیا کرتا ہے۔ کوہ موریا پر اسحاق کی جگہ ایک برا مہیا کیا گیا، مینڈھا مہیا کیا گیا، اور خداوند قادر مطلق خدا نے کلوری کے پہاڑ پر بھی ایک برا مہیا کیا، جسے خدا کا برا کہا گیا، اور یہ یسوع مسیح جو میرے لیے اور آپ کے لیے، اور جو میری جگہ پر آپ کی جگہ پر عوضی کے طور پر پیش کیا گیا۔ خداوند ہمارا خدا ہماری مشکلات میں ہمیں جو کچھ بھی درکار ہوتا ہے، ہماری ضرورتوں میں وہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ رومیو 8ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ آمین۔ پھر فلپیوں 4 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ ہمیں خدا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو مہیا کرتا ہے، جو چرند کو، پرند کو، جانوروں کو، انسانوں کو، ہر ایک شے کو وہ اپنی قدرت سے اور وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے اور اپنی نگاہیں اس کی طرف لگانی ہے۔ پھر ایک اور نام ہے جس پر ہم غور کریں گے، اور یہ نام ہے ایل ایلیون۔ ایل ایلیون کا مطلب ہے خدا جو سب سے بلند ہے، اور پیدائش 14واں باب اس کی 18ویں سے 20ویں آیت میں جب ابراہیم کی ملاقات جو ہے ملکہ صدق سالم کے بادشاہ سے ہوتی ہے، تو وہاں پر جو لفظ ہمیں ملتا ہے اردو بائبل میں وہ خدا تعالی ہے۔ عبرانی میں خدا تعالی کو ایل ایلیون کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے خدا جو سب سے بلند ہے۔ ہمارا خدا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ بلندیوں کا خدا ہے۔ ہاللویا۔ وہ سب سے بلند ہے، اس سے بلند اور کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی دیوتا، کوئی دیوی، کوئی معبود اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتا، نہ اس سے بلند ہو سکتا ہے۔ ایک ہستی نے اس سے بلند ہونے کی کوشش کی، اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بلند کرنے کی کوشش کی، جو کروبی تھا، مقرب فرشتہ تھا لوسیفر، اور پھر وہ اس پاداش میں زمین پر گرا دیا گیا اور وہ شیطان بن گیا، اور اس کی جو سارے پروگرام تھے، اس کے سارے جو منصوبے تھے وہ فیل ہو گئے۔ ایک ہی خدا ہے جو ایل ایلیون ہے، جو سب سے بلند ہے، موسٹ ہائی، جو خدا تعالی ہے، وہ ہمارا خدا ہے، اور جو اس سے بھی رشتہ استوار کر لیتے ہیں وہ بھی بلندیوں اور سرفرازی کو چھو لیتے ہیں۔ ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اور آخر میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا، پچھلے جو سوال کا جواب تھا کہ جب خدا نے ان کو خلق کیا تو ان کا کیا نام رکھا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے ان کا نام آدم رکھا۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے
وہ اسی پروگرام میں موجود ہے. اس کا جواب کہ ایل اولام کا کیا مطلب ہے. ایل اولام کا کیا مطلب ہے. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. اس پروگرام کو دوسروں سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. گاڈ بلیس یو.